अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बाज़ाब्ता तौर पे मुतहर्रिक हो गई है। आज पहला इजलास हुआ है जिसमें फ़ैसला किया गया है कि 11 अक्टूबर को कोयटा से तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है और कोयटा में PDM का पहला जलसा होगा। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद एक और अभाम भी क्लियर हो गया है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत कौन करेगा। तो नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जुमेरात को इजलास तलब कर लिया है। वीडियो लिंक के ज़रिए वो इजलास में शरीक होंगे। आसिफ जरदारी भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के बाद हम सब भी गिरफ्तार होंगे। निज़ामी साहब, ये मुल्क में जो सियासी माहौल इस वक्त चल रहा है, इसमें कुछ अभाम तो क्लियर हो रहे हैं। PDM 11 अक्टूबर को क्या करेगी, क्योंकि जो 14 रोज़ हैं वो 1-2 रोज़ बाद रिमांड के शहबाज शरीफ साहब के ख़त्म हो जाएंगे। इसका कहना तो मुश्किल है कि कितनी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक शो होगा। अपोजिशन का पहला शो है और लोग उसमें यकीनन क्यूरियोसिटी के लिए आए, लेकिन आएंगे। और हुकूमत कितनी नर्वस है इसका अंदाज़ा आपने खुद ही बताया कि इसकी तैयारी हो रही है पूरी, इसको रोकने की सप्रेशन की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं। तो अगर देखा जाए तो जो जितना ज़्यादा आप दबाने की कोशिश करेंगे ऐसी मूवमेंट्स को, उतनी ज़्यादा वो परवान चढ़ेंगी। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये जो PDM बनी है, इससे पहले हमने देखा कि अपोजिशन ने 2-3 महीने ले लिए APC बुलाने में। APC हो गई, पीपल्स पार्टी ने होस्ट कर ली, आज नून लीग ने होस्ट किया। अब ये जो अभाम थे, शकूक व शुबहात थे, अपोजिशन में एक आप कह लें कि एतमादी का फैक्टर था। क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी ने वो सब फैक्टर्स उन पे पानी फेर दिया है? अब क्या मफामत की जो लाइन थी शहबाज शरीफ की, आज अदालत में भी जिस तरह उन्होंने दलाइल दिए, वो ख़त्म हो गई है, या अभी तक वो अपना मफामाना रवैया बरकरार रखेंगे और उनसे कोई मामलात होते हैं तो नवाज शरीफ साहब को कायल करने की फिर से कोशिश करेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमाना लाइन है वो इसी चीज़ से मशरूत थी कि वो मियां नवाज शरीफ को डिलीवर करें, वो हुकूमती लाइन लें या वो किसी और की लाइन लें। और शहबाज शरीफ जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए इस्टेब्लिशमेंट को एक हद से ज़्यादा। उसकी वजह है कि शहबाज शरीफ को ये मालूम है कि माइनस नवाज शरीफ वो ख़ुद भी ज़ीरो हो जाते हैं। और वो आपने देखा होगा कि मरियम की जो लाइन थी शहबाज शरीफ के हक़ में एकदम हो गई और सरदमाराना रवैया ख़त्म हो गया। उसकी वजह यही है कि अब दोनों शरीफ बरादरान को पता लग गया कि और कोई चारा कार ही नहीं है सिवाय वो रेजिस्टेंस शो करने के। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये PDM का अभी तो जो मुतालबात लग रहे हैं, जो बातें निकली हैं, या जो बॉडी लैंग्वेज है, वो यही है कि गिरफ्तारियों का अमल रोका जाए। यानी दूसरे मानों में PTI एहतसाब का जो उनका मिशन है, जिसके नाम पे उन्होंने वोट लिए हैं, उसमें कुछ उसकी शिद्दत में कुछ कमी आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, अपोजिशन इसी मुतालबे तक महदूद रहेगी या फिर नए इलेक्शंस की बात हो सकती है या इन हाउस तब्दीली की बात हो सकती है? और अगर नए इलेक्शंस होते हैं तो वो जो COD में तय हुआ था कि हम मिड टर्म या टेन्योर से पहले एक दूसरे को नहीं गिराएंगे, ये उसकी भी नफ़ी नहीं हो जाएगी? नहीं भाई, ये तो देखें ना, जो आप बात कर रहे हैं ये नॉर्कम सब ठीक है कि 2 पार्टी सिस्टम चल रहा है। अब तीसरी जो एक फरीक है PTI और उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो तो सिवाय रिप्रेशन के, ऑपोजिशन को दीवार के लगाने के और तो कोई मतलब नहीं है। तो ये अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी वो कहेंगे जी हम वी ऑफर दी अदर चीक टू बी स्लैप्ड, ये सियासत में या हुकूमत के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। जी अच्छा निज़ामी साहब, अब ज़रा ये शरीफ ख़ानदान की बात कर लें। कल तक ये सवाल था, शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब नून लीग की क़यादत कौन करेगा, क्योंकि जो बाकी भी लीडर्स हैं उन पे भी कहीं ना कहीं गिरफ़्तारी की तलवार मंडला रही है। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनकी भी पेशी है, मरियम साहिबा पे भी केसेस हैं, एहसान इकबाल पे भी। लेकिन अब नवाज़ शरीफ, क्या ये बात मान ली जाए कि ख़ुद ही लीड करेंगे और वीडियो लिंक के ज़रिए वो मुतहर्रिक रहेंगे और वो जो अपना कोई उनका जो मज़ामत का बयानिया था उसी को लेके चलेंगे, या ये सब टैक्टिक्स हैं किसी और मिडल वे के लिए? मेरे ख्याल से कोई
مڈل وے اس کی فی الحال تو گنجائش رہ نہیں گئی، اور میاں نواز شریف نے بھی اپنی کشتیاں جلا دی ہیں، اور مجھے لگتا نہیں کہ اب شہباز شریف کے لیے بھی کوئی مڈل وے رہ گیا۔ پھر محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے ویپن ہے ایسا ان کے پاس، جو جس کی بڑی پذیرائی ہے عوام میں، ان کو بھی دوبارہ خاموش کرانے کے لیے جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ توہن کرن چاہے یہ میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی ہے ہمیشہ، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ان کو گھاس نہیں ڈالی، اور وہ ریزسٹنس ان کو کرنی پڑے گی اگر انہوں نے سیاست میں رہنا ہے، ادروائز وہ سجدہ سیب کر کے گھر چلے جائیں گے۔ جی اچھا نظامی صاحب، آج جو سرکولر جاری کیا گیا ہے احسن اقبال کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں نواز شریف، ان کی ہدایت پہ وہ سرکولر جاری کر رہے ہیں، اور باضابطہ طور پہ لیگی رہنماؤں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ عسکری قیادت سے ملاقات نہیں کریں گے، اور اگر ملاقات کرنی بھی ہے تو نواز شریف پہلے اس کی اجازت دیں گے، اجازت لینے سے اس کو مشروط کر دیا گیا ہے۔ یہ سیاسی طور پہ کیا اشارہ ہے، کارکنوں کے لیے کیا اشارہ ہے، اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کیا اشارہ ہے؟ یہ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا اس کا ایک سوچی سمجھی منصوبہ تھا کہ اس طریقے سے پی ایم ایل این کے رینکس میں کنفیوژن پیدا کی جائے، اور اس کے سرخیل جو تھے وہ شیخ رشید سے وہ خود کر رہے تھے، ان سے کروایا جا رہا تھا۔ عمران خان تو یقیناً اس حکمت عملی کے ساتھ تھے۔ اب وہ جو مکس میسیجز ہیں اس سے لوگ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بہت زیادہ معاملات آگے لے کے جاتے ہیں، پھر چاک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ ایک دوسرے ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان کی حکومت ان کو کوئی روح رعایت یا ریلیف دینے کو تیار ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے رینکس میں ان کو سوٹ نہیں کرتا اس قسم کی ریپریشن جو ہے۔ جی نظامی صاحب، آپ نے شیخ رشید صاحب سے متعلق بات کی ہے، ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں گے۔ اے پی سی کو پوری کابینہ کاؤنٹر کر رہی تھی، لیکن شیخ رشید کابینہ پہ بھی بھاری نکلے، اور پھر اپوزیشن ساری ایک طرف اور شیخ رشید اکیلے ایک طرف۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے آپ نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا تھا، ایک تو یہ بتائیں یہ جو پچھلا 5-6 دنوں کا راؤنڈ تھا اے پی سی کے بعد، یہ کیا شیخ رشید صاحب نے جیتا؟ اور دوسرا کہ نون سے شین نکلے گی، شین سے میم نکلے گی، ایون مریم نواز صاحبہ کو بھی اس بات پہ وضاحت دینی پڑی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک کمیٹی بنا دی ہے حکومت نے کہ وہ اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے اس پہ نظر رکھے۔ یہ اب کمیٹی ایک جانب ہوگی، ہے شیخ صاحب اس کمیٹی پہ بھاری ہوں گے؟ جی دیکھیے، اس وقت تو گلیاں اور جن سونیاں بچ شیخ رشید پھرے والا حال ہے کہ بھئی سرکاری میڈیا کے علاوہ جو اب غیر سرکاری اور نیم سرکاری بھی تقریباً جو ہے وہ اسی کرائٹیریا میں آتا ہے۔ تو شیخ صاحب کو ہر چینل بلاتا ہے، اور وہ بڑے زیرک آدمی ہیں، کوئی نہ کوئی وہ ایسی کنفیوژن پیدا کر کے جاتے ہیں کہ میڈیا ان کو دیکھتا ہے۔ لیکن اگر آپ باٹم لائن لیں تو اگر لیول پلینگ فیلڈ ہو تو میرا نہیں خیال کہ یہ راؤنڈ جو ہے شیخ رشید نے جیتا ہے یا زیر اطاعت اپوزیشن نے جیتا ہے یا عمران خان نے جیتا ہے۔ یہ میں بتا سکوں ہارا کس نے ہارا؟ یہ ساری جمہوریت اور جمہوری اداروں کی شکست ہے جی، اور ایک مایوس کن ماحول جمہوریت کے بارے میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ مثلاً عمران خان صاحب نے آج ایک نئی شوشہ چھوڑا کہ جی جو چینی کا ڈکٹیٹر ہے، ڈکٹیٹر تھا پنوشے، اس کو ایکسٹریڈٹ کیا تھا، تو نواز شریف کو بھی ایکسٹریڈٹ کیا گیا۔ مطلب یا تو یہ بہت سادہ ہے یہ خان صاحب، یا ان کا جو وہ ہے ادراک ہسٹری کا وہ بہت کمزور ہے۔ مثلا پنوشے ایک عامر مطلق تھا جس نے ہزاروں لوگوں کو
قتل کر دیا، جی ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن کہلائے، اور لوگوں کو ایک فلم بھی بنی ہے، اس کا نام بھی مسنگ ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کی لاشیں ملتی تھیں۔ اس کے بعد اس کے ایکسٹریڈیشن کا مسئلہ بھی آیا، یقیناً صحیح بات ہے، لیکن وہ ایک امر مطلق تھا۔ نواز شریف جو ہے کچھ بھی کہیں آپ، بھاری مینڈیٹ ہے وہ، لیکن وہ 3 دفعہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر تھا، تو اس کا موازنہ کرنا اور یہ کیس لے کے جانا کسی بین الاقوامی تنظیم کے پاس، یہ تو خود کو طفل تسلی دینے والی بات ہے۔ اور یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ اس بہانے کو وکیلوں کو انگیج کر کے کچھ فیس لیں گے ان کے لیے، لیکن اس چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے نواز شریف کی پینوشی کا مثال دے کے دی جائے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں جی وہ ہمارے باشعور، نام نہاد باشعور، پاپولرلی الیکٹڈ نام نہاد کرتے ہیں۔ جی اچھا نظامی صاحب، یہ آپ نے نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق بات کی ہے، بابر اعوان صاحب نے جو آج بات کی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروگرام میں اعتزاز احسن صاحب تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو کچھ وزراء کے بیانات ہیں نواز شریف کے ڈیفنس کے لیے، تو اگر وہ برطانیہ میں کورٹ میں جاتے ہیں وہی کافی ہیں، جن میں وہ سرور خان صاحب کا بیان تھا کہ جس نے ملک لوٹا ہے اس کو قتل کر دو، اس کا بھی حوالہ دے رہے تھے۔ یہ قانونی معاملہ جو اگر حکومت لے کے جاتی ہے، یہ صرف ایک حکومت کے پاس جواز ہوگا، وہ عوام کو بتائیں گے کہ ہم نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے، ایسے نواز شریف واپس آ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، تو اس کے علاوہ اور کوئی میڈنس کا میتھڈ نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈر ہے، نمبر 1۔ جی نمبر 2 یہ کہ وہ یہ کیس آرگیو کر سکتے ہیں، ان کو نیب ویب جو ہے اس کو وہ کورٹ نہیں مانتا، ان کو ریپریشن کی جا رہی ہے، انتقامی کارروائی کی جائیں گی، تو نواز شریف تو کجا اور کتنے لوگوں کو آپ ایکسٹریڈٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں مجھے ذرا بتا دیں۔ ہم جی وہ کیا نام ہے، میاں نواز شریف کے بیٹے ہیں اور لوگوں جو بیرون ملک ہیں، ان کو پہلے ان کو کر کے دکھائے ہیں، نواز شریف کی دور کی بات ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب، یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، شیخ رشید ہیں، شہزاد اکبر ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان ہیں اور فواد چودھری ہیں، یہ نظر رکھے گی جو تحریک ہے اپوزیشن کی، اس پہ یہ کمیٹی کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ نظر رکھ کے صرف اپنے پریمیئر کو، ملک کے پریمیئر کو بتانا ہے، یا پھر یہ کمیٹی باوقت ضرورت اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو انگیج بھی کر سکتی ہے کہ بھائی تھوڑا مدھم ہو جائیں، تھوڑے ہولے ہو جائیں؟ اصل شاید یہی ہے مقصد کہ کوئی در پردہ مذاکرات کریں، پھر وہ شیخ رشید ان کو لیک کریں اور اپوزیشن کو ڈیمیج کریں۔ کوئی ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوگا اس صورتحال میں۔ جی اور یہ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں، اگر وہ ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ مذاکرات کو نظر رکھیں گے۔ نظر کیا رکھیں گے بھائی؟ سب کچھ بالکل سندھی اوپن۔ ان کی نظر جو ہے وہ صرف یہ بتاتی ہے کہ گھبرائے ہوئے یہ بھی پہلے بھی تو اپوزیشن کی موومنٹس اٹھتی رہی، طریقے ہوئے ہیں، میں نے نہیں سنا اس قسم کی کمیٹیاں بنتے ہوئے کہ کیوں گھبراہٹ کیوں ہے اتنی، ہاتھ پیر کیوں پھول گئے اتنے۔ وہی آپ مقابلہ کریں، جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں۔ اگر وہ جلسے کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میاں نواز شریف نے آج کچھ جلسوں کا پروگرام دیا ہے، جی کچھ CAC کی میٹنگز کے لائیو کرنے کا پروگرام دیا ہے، تو آپ بھی کچھ کریں۔ آپ تو بڑی ایک فعال حکمران جماعت ہیں اور جس کے بڑے روٹس ہیں آپ کے مطابق عوام میں، یہ باقی تو چور و چکے ہیں، ان کے پیچھے کون جائے گا آپ کے مطابق؟ جی اتنے ڈرے کیوں ہیں؟ نظامی صاحب، اپوزیشن کی جو ٹائم لائن بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ جلسے، عوامی رابطہ مہم، دین ریلیاں اور پھر لانگ مارچ، یہ سب تو اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہوگا۔ جی پہلے تو جو پہلے تھی نا صورتحال، اس سے اب چندہ مختلف ہے۔ پہلے اپوزیشن میں جو
پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایک پیج پہ نہیں تھے، مولانا بھی اور یہ دونوں پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں تھیں، اور ماشاءاللہ ریپریشن کے ذریعے یہ سارے جو لاکس لگے ہوئے تھے کہ تاکہ کوئی تحریک نہ چل پڑے یا کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو یا اپوزیشن کٹھی نہ ہو، وہ لاک کھلتے چلے گئے. اب اپوزیشن آہستہ آہستہ ایک پیج پہ آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک پیج پہ آ گئی ہے اور زیادہ آپٹمزم کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ پہلے 6 ماہ لگ گئے ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے بھی، پھر بھی کوئی ان کی صحیح نہیں بن سکی تال میل. ابھی کتنے دن ہوئے ہیں یہ اے پی سی کو ہوئے ملٹی پارٹی کانفرنس؟ نظامی صاحب یہ 20 تاریخ کو اے پی سی کی 8 دن ہو گئے ہیں. لیکن نظامی صاحب سوال یہ ہے، دیکھیں ابھی کیا اس اپوزیشن، ظاہر ہے اتحاد توڑنا اولین مقصد ہوگا، تو کسی ایک پارٹی کو کسی حد تک ریلیف دے کر اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لے گی. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. نظامی صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ماہر قانون ہیں. علی ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی نظامی صاحب. جی علی ظفر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ بڑے مایہ ناز وکیل ہیں، یہ پینوشے کی مثال یہاں پاکستان میں دی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کو ایکسٹریڈٹ کیا جائے گا پینوشے کی طرح، چیلی کے ڈکٹیٹر کو؟ جی پینوشے کا جو کیس ہے جی، وہ ڈکٹیٹر تھے لیٹن امریکن ملک کے، اور وہ ان کو ایکسٹریڈائٹ کیا گیا تھا ٹی ٹی کے بغیر، کیونکہ انہوں نے بہت ساری ہیومن رائٹ وائلیشن کی تھیں، اور انٹرنیشنل ٹریٹیز جو تھیں اس کے تحت ان کو یہ، کیونکہ ہیومن رائٹ وائلیشن کا الزام تھا، انہوں نے بہت سارے قتل کیے ہوئے تھے لوگوں کے، تو ان کو پھر اس کے تحت، اس ٹریٹی کے تحت ان کو بھیجا گیا تھا. نواز شریف صاحب کی پوزیشن قانونی اس طرح ہے کہ جو انگلینڈ اور برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کے تحت آپ زبردستی کسی کو واپس لے آئیں. کیونکہ معاہدہ نہیں ہے تو پاکستانی حکومت ریکویسٹ کر سکتی ہے، درخواست کر سکتی ہے، اپلیکیشن دے سکتی ہے برطانوی حکومت کو کہ آپ واپس بھیجیں، کیونکہ ہمارے قانون کے مطابق ان کو سزا ہو چکی ہوئی ہے ہماری عدالتوں کے تحت. نواز شریف صاحب کو زبردستی چونکہ نہیں لایا جا سکتا، اس لیے یہ ایک طرح سے ڈیسیژن ہوگا، فیصلہ ہوگا برطانوی حکومت کا کہ ہماری بات مانتی ہے. لیکن اگر حکومت مان بھی جاتی ہے تو نواز شریف صاحب کے پاس انگلینڈ کے قانون کے مطابق ایک راستہ ہے کہ وہ وہاں کی عدالتوں کے سامنے، اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتے تو وہاں کی عدالتوں کے پاس وہ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، مجھے یہ جو برطانوی حکومت واپس بھیج دی ہے ان کو روکا جائے. پھر معاملہ فائنلی فیصلہ ہوگا برطانوی عدالت سے. وہ جب برٹش کورٹ جو ہے وہ جب فیصلہ اگر کر دے کہ واپس بھیجنا ہے، پھر وہ واپس آئیں گے. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کافی اس میں کمپلیکیشن ہے، لیکن میری نظر میں اب چونکہ نواز شریف صاحب اگر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں تو ان کو از خود ہی آ جانا چاہیے، بجائے یہ کہ کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑے ان کے خلاف. نہیں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ظفر صاحب، لیکن جو آپ نے خود ہی بتایا حالات، اس میں وہ والنٹرلی آ جائیں جس کا امکان کم ہے، کیونکہ ان کا یہی ان کا جو ایک سمپل جو ان کی آرگومنٹ ہے دونوں باتوں کے سلسلے میں، واپس آنے کے سلسلے میں اور ایکسٹریڈائٹ کے معاملے میں، وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، پرسیکیوشن. مجھے یہاں فیئر ٹرائل نہیں ملے گا، آئی ول بی پرسیکیوٹڈ، اور اس لیے میں نہیں واپس جا سکتا. جی، اور یہ بہت سارے لوگ جو آپ جب بھی ایکسٹریڈیشن کرنا چاہتے ہیں، ممالک جن کے جب آپ کا معاہدہ نہ ہو کسی ملک سے، تو یہی ڈیفینس دی جاتی ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ جی میں واپس اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے فیئر ٹرائل ملے گا. یہ ہر ملزم، ہر شخص جو ہے وہ یہی ڈیفینس لیتا ہے. جی عباسی صاحب. جی میں ذرا بیرسٹر صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے متعلق جاننا چاہ رہا تھا.
اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کی زبان اور ہے، قانون کی اور ہے. یہ جو شہباز شریف صاحب پہ کوئی 58 والیوم ہیں، 25,000 صفحات پہ مبنی ریفرنس ہے، اس کی پروسیکیوشن کتنا بڑا چیلنج ہے یا کتنی سہل ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا ہے؟ اور جو اس سے پہلے ہمیں یہ پروسیکیوشن کی روایات ملتی ہیں نیب کی، اس میں تو کوئی بھی ایسا کوئی ہائی پروفائل شخص نظر نہیں آیا کہ جس کو ٹل لاسٹ مطلب سپریم کورٹ تک وہ مجرم ہی رہا اور اس کو باضابطہ سزا بھی ہوئی اور ریکوری ہوئی ہو. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے نیب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومتی مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ جو سٹینڈ لے رہے ہیں ان کے لیے؟ جی دیکھیں، جہاں تک کیس کے میرٹس کا تعلق ہے، منی لانڈرنگ یعنی کہ جب ایک الزام لگایا گیا ہو کہ ایک شخص نے کالے پیسے کو غیر قانونی طریقے سے قید کیا ہے، تو یہ اس کو ثابت کرنا یقینی طور پہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو جرم اس طرح کے کرتے ہیں وہ اپنا کالے پیسے کو قید کرنے میں بہت ٹیکنیکل چیزیں کرتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں. لیکن میری جو بات ہوئی ہے نیب کے پروسیکیوٹر سے، ان کو بڑا کانفیڈنٹ ہے اور بڑے ان کو یقین ہے کہ ان کے پاس اتنے ڈاکیومنٹس آ گئے ہیں اور اتنے ان کے پاس شواہد ہیں کہ وہ اس کیس میں شہباز شریف صاحب کو جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ٹھیک. اس میں آپ نے جو انڈیکیشن ہوتی ہے آپ کو میرٹس کی تو بات ٹرائل کے بعد ہی پتہ چلے گی کہ کیا ہے، لیکن جو آپ کو انڈیکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے ابھی ضمانت نہیں دی، وہ صرف اس کا قانون یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ یہ ڈاکیومنٹس کو دیکھ کے، ریکارڈ کو دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کافی شواہد ہیں، کافی ایویڈنس ہے، کافی ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ کنیکٹ کرتی ہیں شہباز شریف صاحب کو جرم سے، منی لانڈرنگ کے جرم سے، تو پھر بیل ان کو نہیں ملے گی. جی ٹھیک. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انہی معاملات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے. عباسی صاحب بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لاسٹ ٹائم جب عباسی صاحب گرفتار ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی لاسٹ انٹرویو ہمیں دیا تھا انہوں نے، اب کل پھر ان کی پیشی ہے، خدا خیر کرے. نظامی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی صاحب سے؟ عباسی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ یہ میرے جو کلیگ ہیں آپ کو اندر کرا ہوا ہے. کرم جی ایک شگون نہیں ہے جو بتایا ہے بھائی صاحب. ہاں لیکن اللہ مالک ہے، شگونوں پہ اگر حکومت کرنی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ آج کل استخاروں اور شگونوں کا ہی دور ہے تو شاید ٹھیک اللہ کرم کرے گا. اچھا عباسی صاحب یہ بتائیں کہ آج جو آپ لوگوں نے کال دی ہے اپوزیشن کو فعال کرنے کی، کچھ جلسے بھی رکھے ہیں، میاں نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں، اپوزیشن کے درمیان جو پہلے دھڑے تھے موجود نہیں ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی اس کا کیس اسکیپٹسزم نہیں ہے. شہباز شریف بھی اب مجبور ہو گئے کہ فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ کریں. تو جو پہلے آپ نے کوشش کی تھی تحریک چلانے کی اور اے پی سی وغیرہ وغیرہ، وہ تو کوئی ٹھوس ہو گئی تھی. اب آپ کو بنیادی طور پہ کیا چیزیں فرق نظر آتی ہیں ماضی کے مقابلے، ماضی قریب کے مقابلے میں؟ دیکھیں، پہلے ایک اے پی سی ہوئی تھی کہ لائے عمل طے کیا جائے کہ اپوزیشن کیا کرے گی. یہ جو اے پی سی ہے یہ تو باقاعدہ ایک تحریک چلانے کے لیے کی گئی تھی، اور اس کے بعد آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ بھی فعال ہو گئی ہے. پہلے جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو اعلامیہ تھا اے پی سی کا اس کے اندر یہ سب چیزیں شامل تھیں کہ کیسے تحریک چلے گی. پہلے جلسے ہوں گے، پھر احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ ہوگا، استعفوں اور عدم اعتماد کا آپشن بھی رکھا گیا تھا. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. اب تو باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے. گرفتاریاں بھی ہوں گی یقیناً. جب حکومت کمزور ہوتی ہے
جب وہ تنہا محسوس کرتی ہے تو یہی حربے آخری رہ جاتے ہیں. یہ بھی آخری سانسیں ہوتی ہیں جب گرفتاریاں شروع ہو جائیں, اور خاص طور پر جس طرح شہباز صاحب کی گرفتاری ہوئی, جس کا کوئی بھی پریسیڈنٹ قانون کے اندر نہیں ہے, کہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے, ٹرائل جاری ہے, اور چیئرمین نیب جو ہے وہ گرفتاری کا وارنٹ سائن کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ حکومت کو سمجھ آ جائے کہ آج عوام پریشان ہے, عوام تکلیف میں ہیں, لیکن عباسی صاحب یہ اور اس قسم کے حربوں سے نہ عوام دبیں گے نہ اپوزیشن دبے گی. یہ اس دفعہ آپ کا عزم بھی زیادہ لگتا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ کامیاب ہوگی, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف سلپ بٹوین کپ اینڈ دا لپ. تو مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی پورا زور لگا رہی ہے, حکومت بھی پورا زور لگا رہی ہے, اور اس کا ایک بیان ثبوت یہ ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کو سیریسلی نہیں لیا. خان صاحب کہتے تھے مجھے پرواہ نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں یہ سب چور ہیں. یہ اس وقت باقاعدہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جو آپ کی اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کرے گی اور لایا عمل اختیار کرے گی. اب عباسی صاحب کا خیال ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات وغیرہ بھی کرنے کی طرف جائے گی. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی امکانات؟ دیکھیں, چور تو سارے کابینہ میں بیٹھے ہیں, اس کا تو ثبوت عوام کو مل گیا ہے کہ جو فیصلے کابینہ نے کیے ہیں وہ نہ عوام کے حق میں ہیں, چند افراد نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے, اور وہ فائدہ اٹھانے والے سارے کابینہ کے ٹیبل پہ ہیں. 70% کابینہ جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دیتی, یعنی ان کی جو آمدن ہے ان کے خراجات کو پورا نہیں کرتی. تو ایک ہی طریقہ رہ گیا, کرپشن سے اپنے پیسے پورے کرتے ہیں. تو یہ جو بیانیہ بڑا چلایا گیا تھا کہ کرپشن ہے, یہ ہے, ہم تو کہتے ہیں ٹی وی کے کیمرے لگائیں, یہ ٹرائل جو ہو رہی ہیں عوام کو دکھائیں, تفتیش عوام کو دکھائیں. ایک بھی پی ایم ایل این کا حکومت کی کرپشن کا ثبوت آج سامنے نہیں آ سکا, کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں. جو آج حکومت ہے 2 سال ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آج بھی موجود ہیں, لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتے, وہ کسی دن نظر آئیں گے. یہ سب ہوگا. تو اب ہم اپنی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے عوام رسپونڈ کریں گے, کیونکہ آج ہر آدمی حکومت سے تنگ ہے, ہر آدمی پریشان ہے. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, معیشت تباہ ہو گئی. آپ اپنے شعبے کو دیکھ لیں, جو میڈیا کی حالت ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. آج بنیادی حقوق سلب ہیں, میڈیا کی آزادی سلب ہے, آج پارلیمان مفلوج ہے. تو عدالتوں کی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں ارشد ملک جیسے جج لگائے گئے, جس نے خود کہا مجھ پہ دباؤ تھا, اب یہ پتہ نہیں چلا دباؤ کس کا تھا, اس کو تو نکال دیا. اب پتہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ دباؤ کس کا تھا. یہاں کوئی انصاف کو نظام ہوتا تو پہلے یہ پتہ کیا جاتا کہ ارشد ملک کو دباؤ کس نے ڈالا, وہاں تو بات ہوئی نہیں. تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جن کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں, یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. یہاں پر تو ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا لی ہے. بہرحال یہ معاملے زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. بہت سے ملکوں نے یہ چیزیں کی ہیں ماضی میں, انہوں نے سبق حاصل کیے. یہ سب کام اکثر ممالک نے 60 اور 70 کے عشرے میں چھوڑ دیے تھے. ہم 2020 میں بھی اپنائے بیٹھے ہیں اور انہی کاموں پر لگے ہوئے ہیں. اس کو اندر کر دو, اس کو باہر کر دو, اس میں مقدمہ بنا لو, یہ سب معاملے چل رہے ہیں. میڈیا کو دبا لو, سینسرشپ کر دو, تو یہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے باتیں. جی. اچھا عباسی صاحب, آپ نے بات کی ہے یہ جو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم سے متعلق ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اسٹیک تو ہیں, اور دوسرا یہ غیر فطری اتحاد ہے. ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے, اپنا ایک منشور ہے. یہ جو آپ کا الائنس ہے, اگر آپ کی صفوں میں سے کی ایک حکومت کچھ آفر کرتی ہے, کچھ لے دے کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اور کیا یہ پہلے طے ہو چکا ہے کہ آخری منزل تک پہنچنے تک درمے سکھنے آپ لوگ ساتھ ہی ہیں؟ اور اس کو شور کس نے کیا ہے, گارنٹر کون ہے اس کا؟ دیکھیں, جو سائیڈ پہ ہوگا اس کو عوام سائیڈ پہ کر دیں گے, وہی گارنٹی ہوتی ہے. سیاست میں گارنٹی کوئی نہیں ہوتی, گارنٹی عوام ہوتے ہیں. عوام جس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں وہی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آج یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے, یہ تو ایک نقطے پر ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, عوام پریشان ہیں, حکومت ناکام ہو چکی ہے. اب عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے, اور وہ حل ایک تحریک کی صورت میں اب آپ کے سامنے ہے.
جی نظامی صاحب. ہاں لیکن عباسی صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب تک تو عوام کا ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری طرف اپوزیشن میں بھی ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ نکالتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو باہر. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی کال پہ اس دفعہ لوگ نکلیں گے؟ اور کیا پیپلز پارٹی اور آپ مولانا تو پہلے ہی سر پہ کفن باندھے بیٹھے ہیں، آپ تیار ہیں کہ آپ لوگوں کو باہر نکالیں؟ جی بالکل تیار ہے جی. آج مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے عوام نہ باہر آ جائیں. جب عوام باہر آ گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر انارکی ہوگی. آج کی اور ماضی میں فرق یہ ہے کہ ماضی میں حکومتیں جو ہوتی تھیں کچھ سپیس ہوتی تھی، عوام کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اتنی مشکلات نہیں ہوتی تھیں. آج تو جو مشکلات ہیں یہ غیر معمولی ہیں. آج جو ملک کے حالات ہیں غیر معمولی ہیں. آج تو ہر نظام ناکام ہو چکا ہے، ہر آدمی پریشان ہے. تو ان غیر معمولی حالات میں اس سے پہلے کہ انارکی آ جائے، ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے تبدیلی آئے تو بہتر ہوگا. لیکن عباسی صاحب آپ کہتے رہے کہ آپ خود اس قسم کی انارکی نہیں چاہتے جس سے سسٹم خس و خاشاک ہو، کت کی طرح بیٹھ جائے. اب آپ نے یہ اسٹینڈ اپ کا اس میں ترمیم کر لی ہے کہ کم ووٹ پہ اپنے خان صاحب اینڈ کمپنی کو نکالنا ہے. نہیں، کم ووٹ بے کی بات نہیں ہے. ہم تو اس سے بچا رہے ہیں کہ عوام خود سڑکوں پہ آگے تو انارکی ہوگی. ایک پولیٹیکل پروسیس سے آئیں گے تو انارکی بچ جائے گی. یہ تو اس انارکی سے بچنے والی بات ہے کہ جمہوری عمل کے اندر یہ ساری تبدیلی ہو. عباسی صاحب یہ ایک اور جو سیاست سے ذرا ہٹ کے میں سوال کرنے لگوں آپ سے. آپ کا شعبہ بھی ہے انرجی، آپ منسٹر بھی رہے ہیں پیٹرولیم کے. یہ جو آج میں نے یہ کہیں دیکھی ہے خبر کہ پیٹرول کو تھوڑا سا سستا کیا جا رہا ہے 2 روپے پر لیٹر. تو پہلے تو عوام کو آیا یہ پوری ریلیف پاس کی چیز رہی ہے، اور اب کیوں خیال آیا کرنے کا؟ کوئی ایک دم فیول کی قیمت نیچے گئی ہے. دیکھیں، آج جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی اس دن 15 روپے فی لیٹر ٹیکس تھا. آج وہ 45 سے زیادہ ہے. تو حکومت 30 روپے فی لیٹر پیٹرول کم کر سکتی ہے. انٹرنیشنل منڈی میں قیمتیں ہر مہینے اوپر نیچے جاتی ہیں، وہ 1-2 روپے کا شاید وہاں فرق پڑ گیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ آج تو کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر عوام کو کوئی ریلیف دیا گیا ہو. آپ کسی چیز، آپ گیس کی قیمتیں دیکھ لیں 2 سال میں کتنی بڑھی ہیں، بجلی کی قیمتیں کتنی بڑی ہیں، آٹا کتنا بڑا ہے، چینی کتنی بڑی ہے، گھی دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں پاکستان میں ایک غیر معمولی اضافہ اس کے اندر ہوا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو آج تو عوام تو بہت مشکل میں ہے. یقین کریں، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ملک میں کہ عوام پولیٹیکل پروسیس سے بغیر اگر باہر آ گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا ملک کے اندر، کوئی نظام نہیں بچے گا. عباسی صاحب یہ جو گیس ہے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک کہ ملے گی نہیں، اور ملے گی تو اتنی مہنگی ہوگی کہ عوام کی دسترس سے باہر ہوگی. یہ کیا وجہ ہے کہ گیس کا اتنا شدید بحران آ گیا؟ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ہم تو آپ کو گیس کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ حل کر کے دے کر گئے تھے. سرپلس تھا ملک کے اندر، آج بھی سرپلس ہے. بات ہے مینجمنٹ کی، کیونکہ بات بڑی سیدھی ہے. یہ صرف انکمپٹنس نہیں ہے، یہ کرپشن ہے، یہ بڑے پیسوں کی کھیل ہے. جس ملک کے اندر کابینہ کا فیصلہ تھا کہ فرنس آئل امپورٹ نہیں ہوگا، وہاں پر لاکھوں ٹن فرنس آئل امپورٹ ہوا، اور مزید لاکھوں ٹن امپورٹ کرنے کے فیصلے ہو چکے ہیں. پورے ایشیا میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ڈیزل سے بجلی بنائے، بیس لوڈ جنریشن جسے کہتے ہیں. جی ہم نے اس کو ختم کیا آج سے 2 سال پہلے. ان گرمیوں میں پھر 1000 میگا واٹ ڈیزل کی جنریشن واپس آئی. کیوں آئی؟ یہ تو آپ سرکولر ڈیٹ دیکھ لیں. 18 ارب روپے ماہانہ تھا جب ہم نے چھوڑا ہے، آج 60 ارب سے اوپر ہے.
اس کے جوابات ہیں کسی کے پاس؟ جی جی بھائی صاحب یہ کس آج لیول کسی کی کو پرواہ ہی کرپشن نہیں، ہے؟ حکومت نامی چیز ہی نہیں ہے. کابینہ کس لیول کی جی؟ کرپشن ہے یہ؟ وزراء لیول کی کرپشن ہے، بابوؤں کے لیول کی کرپشن ہے، جی میں ایک یا سوال کرنا نچلے چاہ رہا لیول ہوں کی کرپشن؟ عباسی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو ہوگی نا جی، کرپشن نیچے لیول کی، بھائی آپ کہہ رہے جی، ہیں، لیکن آپ نے ایک ندیم بابر صاحب کو کرپشن آپ نے کہا ہے ہائیسٹ لیول کی کرپشن ہے پاکستان میں. اچھا وہ اب وہ پھر بھی اب بھی مشیر ہے اس حکومت میں بھی، تو کیا اگر وہ کرپٹ تھے تو آپ نے کیوں رکھا ان کو؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ندیم بابر صاحب کی بات کر رہے ہیں. ندیم بابر صاحب آج ایک شعبہ چلا رہے ہیں، وہ ایس اے پی ایم ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، ان کو پیٹرولیم منسٹری چلانے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ چلا رہے ہیں. اب وہ جواب، آپ ان سے جواب طلبی کر نہیں سکتے، نہ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں، نہ وہ پریس کے سامنے آئیں گے. تو وہاں پر ذمہ دار آدمی لگائیں جو جواب دینے کے قابل ہو. میں کرپشن کی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ فیصلوں سے نظر آتا ہے کہ ہائیسٹ لیول کی کرپشن ہے پاکستان میں. کابینہ کے فیصلوں میں، ای سی سی کے فیصلوں میں کرپٹ فیصلے ہیں. میں یہ تمام فیصلے جانتا ہوں، میں نے یہ دیکھے ہیں. جب میں وہ فیصلہ دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جو سوداگر یہاں پر آ کر سودے کرتے تھے ان فیصلوں کے لیے، وہ فیصلے نہیں ہوئے 5 سال، آج وہ فیصلے ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں، ہم نے معاملہ شروع کیا، 0 LNG تھی پاکستان میں، 20 مہینے میں LNG آنی شروع ہو گئی. آج 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، LNG ٹرمینل کی سائٹ نہیں مل سکی، اس لیے کہ جو وزیر ہے وہ $10 ملین مانگ رہا ہے. اس کے ایجنٹ بازاروں میں پھرتے ہیں، تو $10 ملین دے کر انٹرنیشنل کمپنیاں کرپشن کر کے پاکستان میں یہ کام نہیں کریں گی. یہ انڈر دا ٹیبل مانگ رہا ہے وزیر جو یہاں انڈر دا ٹیبل نہیں، اوور دا ٹیبل مانگتے ہیں، اوور دا ٹیبل مانگتے ہیں، خود مانگتے ہیں. آپ نے کے پی ٹی چیئرمین کی پریس کانفرنس نہیں دیکھی تھی جس نے کہا کہ $15 ملین کا سودا مجھے وزیر کہتا ہے 70 ملین میں کرو؟ آپ نے وہ سنا ہوا ہے؟ جی یہ میں ہی کہہ رہا ہوں نا، آج کرپشن نظر آتی ہے. آج جب کرپشن لوور لیول پہ بڑھ جائے اس کا بڑا کلیئر انڈیکیشن ہوتا ہے کہ ہائر لیول پہ کرپشن ہے، کیونکہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. آج آپ یقین کریں جتنی کرپشن آج پنجاب میں اور وفاق میں ہے، میں دوسرے صوبوں کا نہیں جانتا، اتنی کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. آج اب خود جائیں ذرا بازار میں دیکھیں، آپ لاہور میں پتہ کریں، ہر آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. انویسٹر بھاگ گئے یہاں سے. جی عباسی صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.